यशु 10वां बाब। और जब यरूशलेम के बादशाह अदोनी सिदक ने सुना कि यशु ने आई को सर करके उसे नेस्तो नाबूद कर दिया, और जैसा उसने यरहू और वहां के बादशाह से किया, वैसा ही आई और उसके बादशाह से किया, और जबून के बाशिंदों ने बनी इस्राएल से सुलह कर ली और उनके दरमियान रहने लगे हैं, तो वो सब बहुत ही डरे, क्योंकि जबून एक बड़ा शहर, बल्कि बादशाही शहरों में से एक की मानंद और आई से बड़ा था, और उसके सब मर्द बड़े बहादुर थे। इसलिए यरूशलेम के बादशाह अदोनी सिदक ने खब्रून के बादशाह ओहाम और यरमोत के बादशाह परयाम और लेकिस के बादशाह यफया और अजूल के बादशाह देबिर को यूं कहला भेजा कि मेरे पास आओ और मेरी कुमक करो, और चलो हम जबून को मारें, क्योंकि उसने यशु और बनी इस्राएल से सुलह कर ली है। इसलिए अमूरियों के 5 बादशाह, यानी यरूशलेम का बादशाह और हेब्रोन का बादशाह और यरमूत का बादशाह और लेकिस का बादशाह और अजलून का बादशाह इकट्ठे हुए, और उन्होंने अपनी सब फौजों के साथ चढ़ाई की और जबून के मुकाबिल डेरे डालकर उससे जंग शुरू की। तब जबून के लोगों ने यशु को, जो जजाल में खैमा जन था, कहला भेजा कि अपने खादमों की तरफ से अपना हाथ मत खींच, जल्द हमारे पास पहुंचकर हमको बचा और हमारी मदद कर, इसलिए कि सब अमूरी बादशाह जो कोहिस्तानी मुल्क में रहते हैं हमारे खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। तब यशु सब जंगी मर्दों और सब जबरदस्त सूरमाओं को हमरा लेकर जजाल से चल पड़ा, और खुदावंद ने यशु से कहा, उनसे ना डर, इसलिए कि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक मर्द भी तेरे सामने खड़ा न रह सकेगा। बस यशु रातों रात जजाल से चलकर नागहान उन पर आ पड़ा, और खुदावंद ने उनको बनी इस्राएल के सामने शिकस्त दी, और उसने उनको जबून में बड़ी खूनरेजी के साथ कत्ल किया, और बैते खोरोन की चढ़ाई के रास्ता पर उनको रेगदा, और अजकिया और मोकीदा तक उनको मारता गया। और जब वो इस्राएलियों के सामने से भागे और बैते हारून के उतार पर थे, तो खुदावंद ने अजकिया तक आसमान से उन पर बड़े बड़े पत्थर बरसाए, और जवाबलों से मरे वो उनसे जिनको बनी इस्राएल ने तहदे किया कहीं ज्यादा थे। और उस दिन जब खुदावंद ने अमूरियों को बनी इस्राएल के काबू में कर दिया, यशु ने खुदावंद के हजूर बनी इस्राएल के सामने ये कहा, ऐ सूरज तू जबून पर, और ऐ चांद तू वादिये ऐलोन में ठहरा रह। और सूरज ठहर गया और चांद थमा रहा, जब तक कौम ने अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम ना ले लिया। क्या ये आशर की किताब में नहीं लिखा है? और सूरज आसमान के बीचों बीच ठहरा रहा, और तकरीबन सारे दिन डूबने में जल्दी ना की, और ऐसा दिन ना कभी उससे पहले हुआ और ना उसके बाद, जिसमें खुदावंद ने किसी आदमी की बात सुनी हो, क्योंकि खुदावंद इस्राएलियों की खातिर लड़ा। फिर यशु और उसके साथ सब इस्राएली जेजाल को खैमागाह में लौटे, और वो 5 बादशाह भागकर मोकीदा के गार में जा छुपे। और यशु को ये खबर मिली कि वो 5 बादशाह मोकीदा के गार में छुपे हुए मिले हैं। यशु ने हुक्म किया कि बड़े बड़े पत्थर उस गार के मुंह पर लुढ़का दो, और आदमियों को उसके पास उनकी निगहबानी के लिए बिठा दो। पर तुम ना रुको, तुम अपने दुश्मनों का पीछा करो, और उनमें के जो जो पछड़ गए उनको मार डालो। उनको मोहलत ना दो कि वो अपने अपने शहरों में दाखिल हों, इसलिए कि खुदावंद तुम्हारे खुदा ने उनको तुम्हारे कब्जा में कर दिया है। और जब यशु और बनी इस्राएल बड़ी खूनरेजी के साथ
ان کے قتل کر چکے، جہاں تک کہ وہ نیست و نابود ہو گئے، اور وہ جو ان میں سے باقی بچے فصیلدار شہروں میں داخل ہو گئے۔ تو سب لوگ مکیدہ میں یشوع کے پاس لشکرگاہ کو سلامت لوٹے، اور کسی نے بنی اسرائیل میں سے کسی کے برخلاف زبان نہ ہلائی۔ پھر یشوع نے حکم دیا کہ غار کا منہ کھولو، اور ان 5 بادشاہوں کو غار سے باہر نکال کر میرے پاس لاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور وہ ان 5 بادشاہوں کو، یعنی شاہ یروشلم اور شاہ ہبرون اور شاہ یرموت اور شاہ لیکس اور شاہ اجلون کو غار سے نکال کر اس کے پاس لائے۔ اور جب وہ ان کو یشوع کے سامنے لائے تو یشوع نے سب اسرائیلیوں کو بلوایا، اور ان جنگی مردوں کے سرداروں سے جو اس کے ساتھ گئے تھے یہ کہا کہ نزدیک آ کر اپنے اپنے پاؤں ان بادشاہوں کی گردنوں پر رکھو۔ انہوں نے نزدیک آ کر ان کی گردنوں پر اپنے اپنے پاؤں رکھے، اور یشوع نے ان سے کہا، خوف نہ کر اور ہراساں مت ہو، مضبوط ہو جاؤ اور حوصلہ رکھو، اس لیے کہ خداوند تمہارے سب دشمنوں سے جن کا مقابلہ تم کرو گے ایسا ہی کرے گا۔ اس کے بعد یشوع نے ان کو مارا اور قتل کیا، اور 5 درختوں پر ان کو ٹانگ دیا۔ سو وہ شام تک درختوں پر ٹنگے رہے، اور سورج ڈوبتے وقت انہوں نے یشوع کے حکم سے ان کو درختوں پر سے اتار کر اسی غار میں جس میں وہ جا چھپے تھے ڈال دیا، اور غار کے منہ پر بڑے بڑے پتھر دھر دیے جو آج تک ہیں۔ اور اسی دن یشوع نے مکیدہ کو سر کر کے اسے تہ دیک کیا، اور اس کے بادشاہ کو اور اس کے سب لوگوں کو بالکل ہلاک کر ڈالا، اور ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ اور مکیدہ کے بادشاہ سے اس نے وہی کیا جو یرہو کے بادشاہ سے کیا تھا۔ پھر یشوع اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی مکیدہ سے لبنا کو گئے، اور وہ لبنا سے لڑا، اور خداوند نے اس کو بھی اور اس کے بادشاہ کو بھی بنی اسرائیل کے ہاتھ میں کر دیا، اور اس نے اسے اور اس کے سب لوگوں کو تہ دیک کیا، اور ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ اور وہاں کے بادشاہ سے ویسا ہی کیا جو یرہو کے بادشاہ سے کیا تھا۔ پھر لبنا سے یشوع اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی لیکس کو گئے، اور اس کے مقابل ڈیرے ڈال لیے، اور وہ اس سے لڑا، اور خداوند نے لیکس کو اسرائیل کے قبضہ میں کر دیا۔ اس نے دوسرے دن اس پر فتح پائی، اور اسے تہ دیک کیا، اور سب لوگوں کو جو اس میں تھے قتل کیا، جس طرح اس نے لبنا سے کیا تھا۔ اس وقت جزر کا بادشاہ ہورم لیکس کی کمک کو چڑھ آیا، سو یشوع نے اس کو اور اس کے آدمیوں کو مارا، یہاں تک کہ اس کا ایک بھی جیتا نہ چھوڑا۔ اور یشوع اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی لیکس سے اجلون کو گئے، اور اس کے مقابل ڈیرے ڈال کر اس سے جنگ شروع کی، اور اسی دن اسے سر کر لیا، اور اسے تہ دیک کیا، اور ان سب لوگوں کو جو اس میں تھے اس نے اسی دن بالکل ہلاک کر ڈالا جیسا اس نے لیکس سے کیا تھا۔ پھر اجلون سے یشوع اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی ہبرون کو گئے، اور اس سے لڑے، اور انہوں نے اسے سر کر کے اسے اور اس کے بادشاہ اور اس کی سب بستیوں اور وہاں کے سب لوگوں کو تہ دیک کیا، اور جیسا اس نے اجلون سے کیا تھا ایک کو بھی جیتا نہ چھوڑا، بلکہ اسے اور وہاں کے سب لوگوں کو بالکل ہلاک کر ڈالا۔ پھر یشوع اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی دیبر کو لوٹے اور اس سے لڑے، اور اس نے اسے اور اس کے بادشاہ اور اس کی سب بستیوں کو فتح کر لیا، اور انہوں نے ان کو تہ دیک کیا اور سب لوگوں کو جو اس میں تھے بالکل ہلاک کر دیا۔ اس نے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، جیسا اس نے ہبرون اور اس کے بادشاہ سے کیا تھا ویسا ہی دیبر اور اس کے بادشاہ سے کیا، ایسا ہی اس نے لبنا اور اس کے بادشاہ سے بھی کیا تھا۔ سو یشوع نے سارے ملک کو
یعنی کوہستانی ملک اور جنوبی خطہ اور نشیب کی زمین اور ڈھلانوں اور وہاں کے سب بادشاہوں کو مارا۔ اس نے ایک کو بھی جیتا نہ چھوڑا، بلکہ وہاں کے ہر متکس کو، جیسا خداوند اسرائیل کے خدا نے حکم کیا تھا، بالکل ہلاک کر ڈالا۔ اور یشو نے ان کو قادس برنیا سے لے کر غزہ تک اور جشن کے سارے ملک کے لوگوں کو جیبون تک مارا۔ اور یشو نے ان سب بادشاہوں پر اور ان کے ملک پر ایک ہی وقت میں تسلط حاصل کیا، اس لیے کہ خداوند اسرائیل کا خدا اسرائیل کی خاطر لڑا۔ پھر یشو اور سب اسرائیلی اس کے ساتھ جیجال کو خیمہ گاہ میں لوٹے۔ یشو 11واں باب۔ جب حسور کے بادشاہ یابین نے یہ سنا تو اس نے مدون کے بادشاہ یوباب اور سمرون کے بادشاہ اور اکشاف کے بادشاہ کو اور ان بادشاہوں کو جو شمال کی طرف کوہستانی ملک اور کیزت کے جنوب کے میدان اور نشیب کی زمین اور مغرب کی طرف دور کی متفع زمین میں رہتے تھے، اور مشرق اور مغرب کے کنانیوں اور اموریوں اور ہتیوں اور فریزیوں اور کوہستانی ملک کے یبوسیوں اور ہویوں کو، جو ہرمون کے نیچے مصفا کے ایک ملک میں رہتے تھے، بلوا بھیجا۔ تب وہ اور ان کے ساتھ ان کے لشکر، یعنی ایک انبوا کثیر جو تعداد میں سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند تھا، بہت سے گھوڑوں اور رتھوں کو ساتھ لے کر نکلے۔ اور یہ سب بادشاہ مل کر آئے، اور انہوں نے میروم کی جھیل پر اکٹھے ڈیرے ڈالے تاکہ اسرائیلیوں سے لڑیں۔ تب خداوند نے یشو سے کہا کہ ان سے نہ ڈر، کیونکہ کل اس وقت میں ان سب کو اسرائیلیوں کے سامنے مار کر ڈال دوں گا۔ تو ان کے گھوڑوں کی کونچیں کاٹ ڈالنا اور ان کے رتھ آگ سے جلا دینا۔ چنانچہ یشو اور سب جنگی مرد اس کے ساتھ میروم کی جھیل پر ناگہان ان کے مقابلہ کو آئے اور ان پر ٹوٹ پڑے، اور خداوند نے ان کو اسرائیلیوں کے قبضہ میں کر دیا۔ سو انہوں نے ان کو مارا اور بڑے سیدا اور مصرفات المائم اور مشرق میں مصفا کی وادی تک ان کو ریگدا اور قتل کیا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک بھی باقی نہ چھوڑا۔ اور یشو نے خداوند کے حکم کے موافق ان سے کیا کہ ان کے گھوڑوں کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور ان کے رتھ آگ سے جلا دیے۔ پھر یشو اسی وقت لوٹا اور اس نے حسور کو سر کر کے اس کے بادشاہ کو تلوار سے مارا، کیونکہ اگلے وقت میں حسور ان سب سلطنتوں کا سردار تھا، اور انہوں نے ان سب لوگوں کو جو وہاں تھے طے دیکھ کر کے ان کو بالکل ہلاک کر دیا، وہاں کوئی متنفس باقی نہ رہا۔ پھر اس نے حسور کو آگ سے جلا دیا، اور یشو نے ان سب بادشاہوں کے سب شہروں کو اور ان شہروں کے سب بادشاہوں کو لے کر اور ان کو تہ دگ کر کے بالکل ہلاک کر دیا، جیسا خداوند کے بندہ موسیٰ نے حکم کیا تھا۔ لیکن جو شہر اپنے ٹیلوں پر بنے ہوئے تھے، ان میں سے کسی کو اسرائیل نے نہیں جلایا، سوا حسور کے جسے یشو نے پھونک دیا تھا۔ اور ان شہروں کے تمام مال غنیمت اور چوپایوں کو بنی اسرائیل نے اپنے واسطے لوٹ میں لے لیا، لیکن ہر ایک آدمی کو تلوار کی دھار سے قتل کیا، یہاں تک کہ ان کو نابود کر دیا، اور ایک متنفس کو بھی باقی نہ چھوڑا، جیسا خداوند نے اپنے بندہ موسیٰ کو حکم دیا تھا، ویسا ہی موسیٰ نے یشو کو حکم دیا، اور یشو نے ویسا ہی کیا۔ اور جو جو حکم خداوند نے موسیٰ کو دیا تھا، ان میں سے کسی کو اس نے بغیر پورا کیے نہ چھوڑا۔ سو یشو نے اس سارے ملک کو، یعنی کوہستانی ملک
اور سارے جنوبی خطہ اور جشن کے سارے ملک اور نشیب کی زمین اور میدان اور اسرائیلیوں کے کوہستانی ملک اور اسی کے نشیب کی زمین، کوہ خلق سے لے کر جو سیر کی طرف جاتا ہے بال جد تک، جو وادی لبنان میں کوہ ہرمون کے نیچے ہے، سب کو لے لیا، اور ان کے سب بادشاہوں پر فتح حاصل کر کے اس نے ان کو مارا اور قتل کیا۔ اور یشو مدت تک ان سب بادشاہوں سے لڑتا رہا، سوا حویوں کے جو جبون کے باشندے تھے، اور کسی شہر نے بنی اسرائیل سے صلح نہیں کی، بلکہ سب کو انہوں نے لڑ کر فتح کیا، کیونکہ یہ خداوند ہی کی طرف سے تھا کہ وہ ان کے دلوں کو ایسا سخت کر دے کہ وہ جنگ میں اسرائیل کا مقابلہ کریں، تاکہ وہ ان کو بالکل ہلاک کر ڈالے، اور ان پر کچھ مہربانی نہ ہو، بلکہ وہ ان کو نیست و نابود کر دے، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ پھر اس وقت یشو نے آ کر اناکیم کو کوہستانی ملک یعنی ہبرون اور دبیر اور اناب سے، جو یہودا کے سارے کوہستانی ملک اور اسرائیل کے سارے کوہستانی ملک سے کاٹ ڈالا۔ یشو نے ان کو ان کے شہروں سمیت بالکل ہلاک کر دیا۔ سو اناکیم میں سے کوئی بنی اسرائیل کے ملک میں باقی نہ رہا، فقط غزہ اور جات اور اشدود میں تھوڑے سے باقی رہے۔ پس جیسا خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا، اس کے مطابق یشو نے سارے ملک کو لے لیا، اور یشو نے اسے اسرائیل کو ان کے قبیلوں کی تقسیم کے موافق میراث کے طور پر دیا، اور ملک کو جنگ سے فراغت ملی۔ یشو 12واں باب۔ اس ملک کے وہ بادشاہ جن کو بنی اسرائیل نے قتل کر کے ان کے ملک پر یردن کے اس پار مشرق کی طرف ارنون کی وادی سے لے کر کوہ ہرمون تک اور تمام مشرقی میدان پر قبضہ کر لیا، یہ ہیں: اموریوں کا بادشاہ سیون جو ہسبون میں رہتا تھا، اور ایروغیر سے لے کر جو وادی ارنون کے کنارے ہے، اور اس وادی کے بیچ کے شہر سے وادی یبوک تک جو بنی امون کی سرحد ہے آدھے جلاد پر، اور میدان سے بحیر کیزب تک جو مشرق کی طرف ہے، بلکہ مشرق ہی کی طرف بیت یسموت سے ہو کر میدان کے دریا تک جو دریائے شور ہے، اور جنوب میں پسگا کے دامن کے نیچے نیچے حکومت کرتا تھا، اور بسن کے بادشاہ اوج کی سرحد جو رفائم کی بقیہ نسل سے تھا، اور استرات اور ادرئی میں رہتا تھا، اور وہ کوہ ہرمون اور سلکا اور سارے بسن میں ہسبوریوں اور مکاتیوں کی سرحد تک، اور آدھے جلاد میں جو ہسبون کے بادشاہ سیون کی سرحد تھی حکومت کرتا تھا۔ ان کو خداوند کے بندہ موسیٰ اور بنی اسرائیل نے مارا، اور خداوند کے بندہ موسیٰ نے بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے کو ان کا ملک میراث کے طور پر دیا، اور یردن کے اس پار مغرب کی طرف بال جد سے جو وادی لبنان میں ہے، کوہ خلق تک جو سیر کو نکل گیا ہے، جن بادشاہوں کو یشو اور بنی اسرائیل نے مارا، اور جن کے ملک کو یشو نے اسرائیلیوں کے قبیلوں کو ان کی تقسیم کے مطابق میراث کے طور پر دے دیا، وہ یہ ہیں: کوہستانی ملک اور نشیب کی زمین اور میدان اور ڈھلانوں میں اور بیابانوں اور جنوبی خطہ میں، ہتی اور اموری اور کینانی اور فرزی اور ہوی اور یبوسی قوموں میں سے، ایک یرہو کا بادشاہ، ایک ای کا بادشاہ جو بیتل کے نزدیک واقع ہے، ایک یروشلم کا بادشاہ، ایک ہبرون کا بادشاہ، ایک یرموت کا بادشاہ، ایک لیکس کا بادشاہ، ایک اجلون کا بادشاہ، ایک جزر کا بادشاہ،
ایک دبیر کا بادشاہ، ایک جدر کا بادشاہ، ایک ہرما کا بادشاہ، ایک ایرو کا بادشاہ، ایک لبنا کا بادشاہ، ایک ادلام کا بادشاہ، ایک مکیدہ کا بادشاہ، ایک بیتل کا بادشاہ، ایک تفو کا بادشاہ، ایک حفر کا بادشاہ، ایک افیق کا بادشاہ، ایک لشرون کا بادشاہ، ایک مدون کا بادشاہ، ایک حسور کا بادشاہ، ایک سمرون مرون کا بادشاہ، ایک اکشاف کا بادشاہ، ایک تنک کا بادشاہ، ایک مجدو کا بادشاہ، ایک قادس کا بادشاہ، ایک کرمل کے یکنیم کا بادشاہ، ایک دور کی متفا زمین کے دور کا بادشاہ، ایک گوئم کا بادشاہ جو ججال میں تھا، ایک ترزا کا بادشاہ۔ یہ سب 31 بادشاہ تھے۔ یشو 13واں باب۔ اور یشو بڈھا اور عمر رسیدہ ہوا، اور خداوند نے اس سے کہا کہ تو بڈھا اور عمر رسیدہ ہے، اور قبضہ کرنے کو ابھی بہت سا ملک باقی ہے، اور وہ ملک جو باقی ہے سو یہ ہے: فلسطینیوں کی سب اقلیم اور سب ہبسوری، سیور سے جو مصر کے سامنے ہے، شمال کی طرف اکرون کی حد تک جو کینانیوں کا گنا جاتا ہے، فلسطینیوں کے 5 سردار یعنی غزی اور اشدودی اور اسکلونی اور جاتی اور اکرونی اور اویم بھی جو جنوب کی طرف ہیں، اور کینانیوں کا سارا ملک، اور مغارہ جو سدانیوں کا ہے، افیق یعنی اموریوں کی سرحد تک، اور جبیلیوں کا ملک، اور مشرق کی طرف بال جد سے جو کوہ ہرمون کے نیچے ہے، حمات کے مدخل تک سارا لبنان، پھر لبنان سے مصرفات المائم تک کوہستانی ملک کے سب باشندے یعنی سب سدونی، ان کو میں بنی اسرائیل کے سامنے سے نکال ڈالوں گا۔ تو فقط جیسا میں نے تجھ کو حکم دیا ہے، میراث کے طور پر اسے اسرائیلیوں کو تقسیم کر دے۔ سو تو اس ملک کو ان 9 قبیلوں اور منسی کے آدھے قبیلہ کو میراث کے طور پر بانٹ دے۔ منسی کے ساتھ بنی روبن اور بنی جد نے اپنی اپنی میراث پا لی تھی، جسے موسیٰ نے یردن کے اس پار مشرق کی طرف ان کو دیا تھا، کیونکہ خداوند کے بندہ موسیٰ نے اسے انہی کو دیا تھا، یعنی ارویر سے جو وادی ارنون کے کنارے واقع ہے، شروع کر کے وہ شہر جو وادی کے بیچ میں ہے، اور میدابا کا سارا میدان دیبون تک، اور اموریوں کے بادشاہ سیون کے سب شہر جو ہسبون میں سلطنت کرتا تھا، بنی امون کی سرحد تک، اور جلاد اور ہبسوریوں اور مکاتیوں کی نواحی، اور سارا کوہ ہرمون اور سارا بسن سلکا تک، اور ادرئی میں حکمران تھا، اور اوج اور رفائم کی بقیہ نسل سے تھا، اور استارات اور ادرئی میں حکمران تھا، اس کا سارا علاقہ جو بسن میں تھا، کیونکہ موسیٰ نے ان کو مار کر خارج کر دیا تھا۔ تو بھی بنی اسرائیل نے ہسبوریوں اور مکاتیوں کو نہیں نکالا، چنانچہ ہبسوری اور مکاتی آج تک اسرائیلیوں کے درمیان بسے ہوئے ہیں۔ فقط لاوی کے قبیلہ کو اس نے کوئی میراث نہیں دی، کیونکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی آتشین قربانیاں اس کی میراث ہیں، جیسا اس نے اس سے کہا تھا۔ اور موسیٰ نے بنی روبن کے قبیلہ کو ان کے گھرانوں کے مطابق میراث دی، اور ان کی سرحد یہ تھی، یعنی ارویر سے جو وادی ارنون کے کنارے واقع ہے، اور وہ شہر جو وادی کے بیچ میں ہے، اور میدابا کے پاس کا سارا میدان، ہسبون اور اس کے سب شہر جو میدان میں ہیں، دیبون اور بامات، بال اور بیت بال معون، اور یسہا اور قدیمات اور مفات، اور کریتائم اور سمبھا اور زترل سہر جو وادی کے کو میں ہیں، اور بیت فغور اور پسگا کے دامن کی زمین، اور بیت یسموت
اور میدان کے سب شہر اور اموریوں کے بادشاہ سیون کا سارا ملک جو ہیسبون میں سلطنت کرتا تھا، جسے موسیٰ نے مدیان کے رئیسوں اووی اور رقم اور سور اور ہور اور رب سیون کے رئیسوں سمیت جو اس ملک میں بستے تھے قتل کیا تھا، اور بور کے بیٹے بلام کو بھی جو نجومی تھا بنی اسرائیل نے تلوار سے قتل کر کے ان کے مقتولوں کے ساتھ ملا دیا تھا۔ اور یردن اور اس کی نواحی بنی روبن کی سرحد تھی، یہی شہر اور ان کے گاؤں بنی روبن کے گھرانوں کے مطابق ان کی میراث ٹھہرے۔ اور موسیٰ نے جد کے قبیلہ یعنی بنی جد کو ان کے گھرانوں کے مطابق میراث دی، اور ان کی سرحد یہ تھی: یازیر اور جلاد کے سب شہر، اور بنی امون کا آدھا ملک ایرویر تک جو ربا کے سامنے ہے، اور ہسبون سے رامت المصفا اور بتونیم تک، اور منہیم سے دیبر کی سرحد تک، اور وادی میں بیت حارم اور بیت نمرہ اور سکات اور صفون یعنی ہسبون کے بادشاہ سیون کی اقلیم کا باقی حصہ، اور یردن کے اس پار مشرق کی طرف کیزت کی جھیل کے اس سرے تک یردن اور اس کی ساری نواحی، یہی شہر اور ان کے گاؤں بنی جد کے گھرانوں کے مطابق ان کی میراث ٹھہرے۔ اور موسیٰ نے منسی کے آدھے قبیلہ کو بھی میراث دی، یہ بنی منسی کے گھرانوں کے مطابق ان کے آدھے قبیلہ کے لیے تھی، اور ان کی سرحد یہ تھی: مہنائم سے لے کر سارا بسن، اور بسن کے بادشاہ اوج کی تمام اقلیم، اور یائر کے سب قصبے جو بسن میں ہیں وہ 60 شہر ہیں، اور آدھا جلاد اور استرات اور ادرئی جو بسن کے بادشاہ اوج کے شہر تھے۔ یہ منسی کے بیٹے مکیر کی اولاد کو ملے، یعنی مکیر کی اولاد کے آدھے آدمیوں کو ان کے گھرانوں کے مطابق یہ ملے۔ یہی وہ حصے ہیں جن کو موسیٰ نے یرہو کے پاس مواب کے میدانوں میں یردن کے اس پار مشرق کی طرف میراث کے طور پر تقسیم کیا، لیکن لاوی کے قبیلہ کو موسیٰ نے کوئی میراث نہیں دی، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا ان کی میراث ہے، جیسا اس نے ان سے خود کہا۔ یشوع 14واں باب۔ اور وہ حصے جن کو کینان کے ملک میں بنی اسرائیل نے میراث کے طور پر پایا، اور جن کو الیعزر کاہن اور نون کے بیٹے یشوع اور بنی اسرائیل کے قبیلوں کے آبائی خاندانوں کے سرداروں نے ان کو تقسیم کیا، یہ ہیں: ان کی میراث قرہ سے دی گئی، جیسا خداوند نے 9.5 قبیلوں کے حق میں موسیٰ کو حکم دیا تھا، کیونکہ موسیٰ نے یردن کے اس پار 2.5 قبیلوں کی میراث ان کو دے دی تھی، پر اس نے لاویوں کو ان کے درمیان کچھ میراث نہیں دی، کیونکہ بنی یوسف کے 2 قبیلے تھے، منسی اور افرائیم، سو لاویوں کو اس ملک میں کچھ حصہ نہ ملا، سوا شہروں کے جو ان کے رہنے کے لیے تھے، اور ان کی نواحی کے جو ان کے چوپایوں اور مال کے لیے تھی، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی بنی اسرائیل نے کیا اور ملک کو بانٹ لیا۔ تب بنی یہودا ججال میں یشوع کے پاس آئے، اور کنزی یفنا کے بیٹے کالب نے اس سے کہا، تجھے معلوم ہے کہ خداوند نے مرد خدا موسیٰ سے میری اور تیری بابت قادس برنیا میں کیا کہا تھا، جب خداوند کے بندہ موسیٰ نے قادس برنیا سے مجھ کو اس ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا۔ اس وقت میں 40 برس کا تھا، اور میں نے اس کو وہی خبر لا کر دی جو میرے دل میں تھی۔ تو بھی میرے بھائیوں نے جو میرے ساتھ گئے تھے لوگوں کے دلوں کو پگھلا دیا، لیکن میں نے خداوند اپنے خدا کی پوری پیروی کی،
तब मूसा ने उस दिन कसम खाकर कहा कि जिस जमीन पर तेरा कदम पड़ा है वो हमेशा के लिए तेरी और तेरे बेटों की मेरास ठहरेगी, क्योंकि तूने खुदावंद मेरे खुदा की पूरी पैरवी की है। और अब देख, जब से खुदावंद ने ये बात मूसा से कही, तब से इन 45 बरसों तक, जिनमें बनी इस्राएल बियाबान में आवारा फिरते रहे, खुदावंद ने मुझे अपने कौल के मुताबिक जीता रखा। और अब देख, मैं आज के दिन 85 बरस का हूँ, और आज के दिन भी मैं वैसा ही हूँ जैसा उस दिन था जब मूसा ने मुझे भेजा था। और जंग के लिए और बाहर जाने और लौटने के लिए जैसी कुवत मुझ में उस वक्त थी, वैसी ही अब भी है। सो ये पहाड़ी जिसका जिक्र खुदावंद ने उस रोज किया था, मुझको दे दे, क्योंकि तूने उस दिन सुन लिया था कि अनाकीम वहां बसते हैं और वहां के शहर बड़े और फसीलदार हैं। ये मुमकिन है कि खुदावंद मेरे साथ हो और मैं उनको खुदावंद के कौल के मुताबिक निकाल दूं। तब यशु ने युफना के बेटे कालिब को दुआ दी और उसको हेब्रोन मिरास के तौर पर दे दिया। सो हेब्रोन उस वक्त से आज तक किंजी युफना के बेटे कालिब की मिरास है, इसलिए कि उसने खुदावंद इस्राएल के खुदा की पूरी पैरवी की। और अगले वक्त में हेब्रोन का नाम करियत अरबा था, और अरबा अनकीम में सबसे बड़ा आदमी था, और उस मुल्क को जंग से फरागत मिली।